बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका गम समझ सकता हूँ और बांट भी सकता हूँ। आप क्यों खुद को हल्कान करती हो? मैं आपका हमदर्द, गमगुसार दोस्त, आपके साथ कदम ब कदम चलने के लिए तैयार हूँ। आप बस उदास ना हो। मैं आपको जल्द अज जल्द पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। अदील, ये सब अचानक कैसे होगा, जबकि पीआईए का जहाज़ भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लंदन आता है? और वैसे भी आपके पास ना इतने वसाइल हैं और ना इतना खुला पैसा है कि मैं फौरी सामान बांध लूँ और चल पड़ूँ। मैं परागम से चूर मोमिन को बुलाए हिचकियों में रोते अदील के हिसार में तड़पने लगी। आप शाबाश, चुप कर जाओ, बल्कि ये पानी पियो। अदील ने हाथ बढ़ाकर मेज से पानी का गिलास उठाकर खुद अपने हाथों से महपरा के लबों के साथ लगाया। चंद सब सिप लेकर महपरा नटाल सी होकर अदील की गोद में सर रखकर लेट गई और हिचकी पर काबू पाते हुए गोया हुई, अदील, आपको पता है मुझे कितनी चाह थी कि मैं अपनी दादी को मोमिन के साथ मिलूं और मेरा मोमिन उनकी मोहब्बतें समेटे। वो उठते बैठते उसे दुआएं देती, उनके शफकत भरे बोसों का लमस आज भी मैं अपने गालों पर महसूस कर सकती हूँ। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी आंखों में आंसू आएं। वो मेरी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठती थी। उन्हें मुझसे मुंसलिक हर चीज़ से मोहब्बत थी। मैं पर इतनी मोहब्बत तो उनसे रखने वाली दादी तो चली गई हैं, पर मैं अभी भी आपके पास हूँ। मैं आपकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। आप बस चुप हो जाओ, क्योंकि आपके ये आंसू मुझे अजियत में मुब्तला करते हैं। पक्का वादा, कल सुबह ही जाकर मैं आपका टिकट बुक करवाता हूँ। आप बताओ कितने अरसे के लिए जाना चाहती हो? 3 माह, महपारा ने रिंदी आवाज़ में बोला, जबकि अदील ने नफ़ी में गर्दन झटकी। 3 माह बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर आपके बगैर कैसे रहूँगा? 2 माह ठीक रहेंगे। मैं खुद आपके साथ जाता, मगर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का बहुत हर्ज हो जाएगा, और अगर हफ्ता डेढ़ छुट्टी ले भी लूँ तो अभी इम्तिहानात में नाकामी बहुत हद तक मुमकिन है। आप तो जानती हो डिग्री मुमकिन नहीं होगी। डिग्री मुकम्मल नहीं होगी तो फिर मज़ीद मसाइल भी बढ़ेंगे। वो एक नज़र पालने में सोए मोमिन की तरफ डालकर महपर के बालों में उंगलियां चलाते हुए समझाने लगा, अदील, चलें जैसे आपको मुनासिब लगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे तो बस अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। महपरा बात जारी रखते हुए दोबारा से बलक बलक कर रोने लगी। महपरा, मेरी जान, आप तो बहुत समझदार हौसले वाली लड़की हो। आप हिम्मत नहीं करोगे तो फिर मोमिन को कौन देखेगा? चलो उठो, शाबाश। वो गोद में निढाल पड़ी बीवी को शानों से पकड़कर बिठाने लगा तो यकदम दुखी महपरा के लाल गालों पर अपना लमस छोड़ता चला गया। दादी के लमस के बाद मैं चाहता हूँ आप मेरा लमस भी कभी ना बोलो। आपको गमगीन देखकर मेरा दिल डूबता है, मुझे कुछ सुझाई ही नहीं देता है। अभी मैं नीचे से खाना गर्म करके लाता हूँ और आपने खाना है। अदील की बेलौस मोहब्बत में खोई महपारा ने आंसू रगड़कर हाँ में गर्दन हिलाई तो अदील ने सुख का सांस लिया और 1 मिनट की ताखीर किए बिना नीचे बावर्ची खाने की तरफ चल दिया। महपरा, मेरी बात को समझने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आप खाना खा चुकी हो तो कल टिकट के बाद ख़रीदारी की फहरिस्त बना लेते हैं। अदील ने अपनी यूनिवर्सिटी के कागजात में से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और कलम थाम लिया। कल हमने 2 माह के इस्तेमाल के लिए डब्बे वाला दूध, मोमिन का तैयार शुदा डब्बे वाला खाना और उसके लिए मौसम से मुताबिकत रखते कपड़े खरीदने हैं और कुछ चीज़ें आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल की भी खरीदनी है। लिहाजा अब मेरी अच्छी सी बीवी अच्छे बच्चों की तरह सो जाए। अदील का राहत बख्शता मध्यम लब्बो लहजा और उसकी तवज्जो महपार को वक्ती तौर पर दादी के गम से बाहर खींच लाई तो वो बेसाख्ता अदील का हाथ अपने लबों तक ले गई। आप जैसा शेर शुहर दुनिया का बेहतरीन मर्द है अदील। मुझे अभी तक समझ नहीं आई आप मुझे कौन सी नेकी के बदले में मिले हैं। तुम्हारी अकल काम नहीं करती है। तुमने हमसे मशवरा और इजाज़त तलब किए बगैर उसका टिकट भी 2 माह के लिए बुक करवा दिया है। इतने लंबे अरसे के लिए भिजवा रहे हो तो हमें यहाँ पर कौन देखेगा? हमारे खाने पीने से लेकर घर को संभालने तक की जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा? डैडी जी, वो अपनी दादी के साथ बहुत मानूस थी तो यही सोचकर मैंने उसका टिकट खरीदा है। और वैसे भी मोमिन अब 10 माह का हो चुका है, उसे वहाँ पर संभालने वाले बहुत लोग हैं। महपरा अकेली नहीं होगी। तुम्हें जैसे बहुत इल्म है ना, अगर वो वहाँ की सहूलियात और आज़ादी की आदी हो गई तो क्या करोगे? अगर उसने कहा कि मैं अभी वापस नहीं आना चाहती तो? नहीं डैडी जी, वो ऐसी नहीं है।
ایسی ہے یا ویسی یہ تو اب پتہ چل جائے گا، اسے پہلے 2 ماہ تو گزارنے دو۔ عدیل باپ کی جلی کٹی سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ڈیڈی کے سامنے میری نہیں چلنی ہے۔ اور دوسری جانب ماں ہمیشہ کی طرح چپ سادے تشریف فرما تھی، ہر مسئلے سے لا تعلق خاموش۔ بالآخر پریشان کن بھاگ دوڑ اور ذہنی اذیت کے بعد مہپارہ دادی کی وفات کے 9ویں دن لندن سے روانگی کے لیے عدیل اور سسر کے ہمراہ ہوائی اڈے کی طرف سفر کے لیے تیار تھی۔ دل عجیب قسم کی کیفیت کا شکار تھا، ذہن میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ وہ پاکستان سب کو ملنے جا رہی ہے اور دادی بھی سب کے ساتھ موجود ہوں گی، کیونکہ مہپارہ کا ذہن ابھی تک دادی کے اچانک انتقال کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ عدیل مہپارہ اور مومن کو ڈیڈ کے پاس چھوڑ کر خود سامان تیار میں بھیجنے والے عملے کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اسی اثنا سسر نے 20 پاؤنڈ جیب سے نکال کر مہپارہ کو تھمائے اور بولے، تم عدیل سے بحث مباحثہ نہیں کرتی، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، جبکہ تمہاری آنٹی کی یہ عادت نہیں ہے۔ مہپارہ پریشان سی سسر کے اس جملے پر یکدم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائی۔ بہرحال وہ تو اسی بات پر حیران تھی کہ سسر نے اسے 20 پاؤنڈ تھما دیے، جس کی اسے قطعاً امید نہ تھی۔ آج سے 22 برس قبل کسی دوسرے ملک سفر کرنے والے کے لیے 20 پاؤنڈ اس دور میں بھی بہت کم رقم تھی، مگر مہپارہ کی سادگی نے اسے دوسری طرف سوچنے ہی نہ دیا۔ اصولاً تو سسر کو چاہیے تھا کہ ٹکٹ بھی خود خرید کر دیتے یا پھر 400-500 پاؤنڈ ہاتھ میں تھما دیتے، کیونکہ 20 سال بیٹا ابھی زیر تعلیم تھا اور اسے جب بھی موقع ملتا وہ 4 پیسے کما لیتا، وگرنہ ایک مخصوص آمدن کا کوئی خاص ذریعہ نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لیے ہوئے تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے میرے ساتھ سر جگ میں خود کو اکیلے ہی جلا رہی ہو، آج تو اپنا نام ہی بتا دو۔ سمیرا نے نفرت میں لت رہی اس لڑکی کے درد کو کسی حد تک بھانپ لیا اور ہمدردی سے پوچھنے لگی، کھڑی نہ رہو بلکہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ برطانوی نیاد نفرت سے ہنکارا بھرتے ہوئے سمیرا کی دوسری جانب ٹکتے ہوئے اسے گھورنے لگی، تمہیں پورا اختیار ہے، جتنا جی چاہے مجھ سے نفرت کرو پر اپنا نام ہی بتا دو۔ عظمیٰ یک لفظی جواب پا کر سمیرا اس بات میں گردن جھٹکتے ہوئے مسکرائی، نام کی طرح خود بھی بہت پیاری ہو پر قسمت پیاری نہیں ہے۔ تمہاری سوچ سے مطابقت رکھتا وہ لالچی پاکستانی مجھ سے میرے والدین چھین کر در بدر کر گیا ہے۔ عظمیٰ شدید غم و الم میں مبتلا خواہ جانے والی نظروں سے سمیرا کو دیکھتے ہوئے بولی، عظمیٰ مجھے تمہارے بتائے گئے اس پاکستانی پر بہت افسوس ہے، اور مجھے اس برطانوی نیاد پاکستانی پر بھی بہت افسوس ہے جو اپنی بیوی کو گھر کی 4 دیواری میں تحفظ فراہم نہیں کر سکا۔ خیر میں نے بہت بول لیا، آج تمہارے سامنے بولنے کی باری ہے۔ سمیرا نے عظمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی سے بات کو سمیٹا، جہاں پر نفرت اور غم و غصہ عروج پر تھا۔ میرے ڈیڈ کا سگا بھتیجا تھا جس کے ساتھ میرا رشتہ کم عمری میں ہی طے کر دیا گیا۔ ڈیڈ نے سوچا کہ میرا بھائی غریب ہے تو اس کے بیٹا یہاں پر آ کر محنت مزدوری کر کے پاکستان اپنے والدین کے حالات سدھار دے گا۔ بقول ڈیڈ کے میں بیٹی کا رشتہ کسی غیر کو دے کر کیوں فائدہ پہنچاؤں؟ اپنا خون لے کر آؤں گا جو میرا ہمدرد ہوگا، میرے درد کو اپنا درد سمجھے گا، میرے نقصان کو اپنا نقصان کروائے گا۔ میری موم نے بھی ڈیڈ کی ہاں میں ہاں ملائی اور میری شادی 17 سال کی عمر میں اس 22 سالہ تیزاد شکیل سے کروا دی۔ یہاں پر آتے ہی ڈیڈ اسے اپنے کاروبار کے گر سکھانے لگے تاکہ یہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، مگر اس مکار بھتیجے نے پیسوں کی عوض میرے باپ کے کاروبار میں گھپلا کر کے میرے باپ کی جان لے لی۔ سمیرا کو بظاہر مغرب زدہ انگریزی لباس میں ملبوس نظر آنے والی عظمیٰ آج اسے خود سے بھی بے بس لگی۔ وہ کچھ دیر خاموشی رہی پر لمبی سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، شکیل کی وجہ سے میرا باپ قرضوں تلے دب گیا اور میرا باپ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میرے ڈیڈ نے اس پر اندھا اعتماد کیا کہ اپنا خون ہے، بھتیجا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی نہیں، مگر وہ اس کی مکاری سے لا علم تھے اور میں تو ویسے بھی کم عمر نا تجربہ کار تھی۔ بمشکل اے لیولز مکمل کر پائی اور پھر شادی کے سال بعد اس کے کاروباروں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا ہے۔ دوران گفتگو سمیرا کے آنسو عظمت کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بے مول ہوتے رہے۔ عظمیٰ تمہارے اور بہن بھائی نہیں ہے کیا، یا پھر کوئی اور رشتہ دار؟ سمیرا نے رندی آواز میں ہمت جمع کر کے پوچھا، جبکہ عظمیٰ بینچ کے اوپر بیٹھی مسلسل اپنے ٹرینرز پاکستان میں جو گرز بولا جاتا ہے سے کچی زمین پر اگی ہری گھاس کو گردن چکائے کھرچنے اور مسلح میں گلتا رہی۔ نہیں میں اکلوتی ہوں،
اس کے علاوہ صرف میرے ڈیڈ 1970 کی دہائی میں یہاں پر کم عمری میں آئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ پھر پاکستان جا کر اپنی خالہ زاد یعنی میری امی سے شادی کی اور دونوں نے مل کر تنکا جمع کیا، جسے اس خبیث انسان نے 1 سال میں ہڑپ کر دیا۔ اس دھوکے باز نے میرے والدین کو شدید اذیت میں مبتلا کیے رکھا۔ اسے صرف پاکستان پیسے بھیجنے سے غرض تھی، بھلے وہ مال حرام ذرائع سے حاصل ہو رہا ہو، اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کمینے شخص کی دھوکہ دہی سے ہمارا مکان بھی بینک نے گروی رکھ لیا۔ میرے والدین یہ غم برداشت نہیں کر پائے، یک کے بعد دیگرے دونوں دل کے دورے سے چل بسے اور آج میں یہاں بے سر و سامان تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ جب میرے والدین چل بسے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ڈیڈ تو زہریلے سانپ کو دودھ پلاتے رہے ہیں۔ وہ ہر وقت خاموش طباع شخص میرے والدین کی وفات کے بعد میرے سامنے کھل کر آ گیا۔ شراب و شباب کے ساتھ ساتھ جوا کا بھی عادی بن گیا۔ بالآخر گروی مکان بھی بینک نے واپس لے لیا اور میں ہوم لیس بے گھر ہو کر آج تمہارے سامنے اپنے دکھڑے رو رہی ہوں۔ غم و غصے سے ہانپتی عظمیٰ اپنے اطراف میں اگی ہری گھاس کو مسلسل مسلتی رہی، حتیٰ کہ وہ بالکل مریا میٹ ہو کر اپنی جاذبیت کھو بیٹھی۔ سمیرا نے ڈرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر عظمیٰ کے کندھے کو ہلکے سے دبایا، شاید وہ اسے اپنا غم ہلکا کرنے پر شاباشی دے رہی تھی یا پھر ڈٹے رہنے کی تنبیہ۔ عظمیٰ نے پلٹ کر اس کے سوجے پپوٹوں کو دیکھنا جہاں پر غم و خوف کی کیفیت پنپ رہی تھی۔ سمیرا کو وہ خود سے بھی زیادہ ٹوٹی بکھری لگی تو یکدم اسے گلے لگا کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری کلائی پر آپ کی بھجوائی گئی گھڑی لش پش کر رہی ہے، سوچ رہی ہوں اسے زیادہ استعمال میں نہ لاؤں، ممکن ہے برتنوں کی دھلائی کے دوران اس کا رنگ خراب ہو جائے۔ ویسے میں کتنی دور اندیش ہوں، میرے خیال میں اسے اپنے پاس محفوظ رکھوں گی، جب لندن آؤں گی تو تب پہن لوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی بھجوائی گئی ٹافیاں سارے خاندان میں بانٹ دی ہیں، سب کے حصے میں ایک ٹافی آئی ہے اور سبھی خالص چاکلیٹ کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ سمیر نے کتنی خالص ٹافیاں بھجوائی ہیں۔ تصویریں بھجوا رہی ہوں، میں بہت چاؤ سے آپ کی پسند کے مطابق اہتمام کیا ہے، چنانچہ مجھے امید ہے میں آپ کو اس ہولی میں بہت پسند آؤں گی۔ مجھے بتانا کون سی تصویر زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ امی کو لے کر آپ کے گھر گئی تھی، میرا مطلب ہمارے گھر، تو وہاں پر تمام بستروں کو دھوپ لگوائی ہے اور سارا دن صرف کر کے سارا گھر صاف کیا ہے۔ ابھی سوچ رہی ہوں آپ کی سجائی گئی کاغذی پھولوں کی سیج کے بیچ میں بیٹھ کر کومل کے کیم کوڈر 20 سال قبل پرانا ویڈیو کیمرہ جس سے چند ایک چھوٹی ویڈیوز بھی بنوا لوں۔ یاد نہیں ہے ولیمہ پر سبھی لوگوں کی موجودگی میں ٹھیک سے نہ تصویریں بنوا سکی اور نہ ہی ڈھنگ سے میری ویڈیو بنی، پر اب دوبارہ سے دلہن والی تیاری کر کے تصاویر بنوا کر آپ کو بھیجوں گی۔ آپ کو تو نہ تصاویر کا شوق ہے اور نہ ویڈیوز کا شوق ہے، پر کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف مجھے ہی دیکھ کر خوش ہو جانا۔ جب گاہے یاد آؤں گی تو تصویر نکال کر دیکھ لینا۔ باقی یہاں پر میرے گھر والے سب خیریت سے ہیں، بالخصوص امی آپ کو بہت محبت سے یاد کرتی ہیں، بلکہ سب کو یہی بتاتی ہیں کہ میرا داماد کتنا نرم ہو اور با ادب ہے۔ ویسے سچی بتاؤں آپ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں۔ آپ کو میری بلند آواز پر اعتراض تھا تو کئی روز سے میری آواز تقریباً بند ہو چکی ہے، صرف ایک بار گلا خراب ہوا تو اس کے بعد سے توانائی ضائع کرنے کے بعد گلے سے پھنسی ہوئی آواز نکلتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ نے میری سریلی آواز کو نظر بد دے دی ہے۔ یقین مانے کبھی کبھی تو خوف آتا ہے کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں مگر آواز پر کسی طبیب کی دوا مؤثر نہیں ہے۔ خیر ڈھیروں دکھڑے سنا لیے ہیں، اب دل کی باتیں ہو جائیں ذرا۔ پتہ ہے کومل کہتی ہے میں آپ کی چاہ میں پاگل ہو چکی ہوں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں پاگل نہیں بلکہ شاید دیوانی لیلا بنی پھرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے سہیلیوں اور کومل نے میرا نام زبیش کے بجائے لیلا رکھ لینا ہے۔ پتہ ہے جب سے گلے نے دگا دیا ہے تب سے کھل کھلا کر ہنسنا بھی محال ہو چکا ہے۔ گلے سے آٹا پیسنے والی چکی کے پاٹوں والی آواز نکلتی ہے۔ ہائے میں آپ کو کیسے گنگنا کر محسوس کیا کروں گی۔ آواز کے چھن جانے سے خود کو ادھورا سب محسوس ہونے لگا ہے۔ بے شک اللہ کی عطا کی ہر چیز ہی نعمت ہے۔ نعمت سے یاد آیا آپ نے بتایا تھا کہ دوست کے ولیمے پر جانا ہے، تو کیسا رہا دوست کا ولیمہ؟ مجھے بھی بڑا شوق ہے انگلستان کی شادی دیکھوں، خوب ہلا گلا کروں۔ اب اس بات سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ مجھ میں بچپنا پایا جاتا ہے، یہ تو بس اپنے شوق کی بات ہے۔ سچی بتاؤں تو کبھی کبھی امی کے منہ سے کہتے سنا ہے کہ میری زبیش بڑی شبنم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ابھی آپ نے زبیش کی سمجھداریاں دیکھی کب ہیں؟ اتنے کم وقت کے قیام میں آپ نے خاک میری سمجھداریاں دیکھنی تھیں۔ دل پر مت لیں، آپ کو زبیش شہزادی مایوس نہیں کرے گی،
بلکہ آپ کے خاموش گھر میں باہر آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سنیں، فون پر تو بات شاید ناممکن ہو کیونکہ آواز کا بہت مسئلہ ہے، مگر میں آپ کو ہفتے میں 2 بار خط لکھ دیا کروں گی۔ اس بار آپ بھی لمبا خط لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجھے تو محبت نامے لکھنے کے بجائے دوسروں کے پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے۔ امید ہے اس بار آپ کے خط میں آپ کے پیار کی خوشبو آئے گی۔ میری طرف سے یہ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ اشعار اتنے آسان ہیں کہ آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ جانے اس شخص کو یہ کیسا ہنر رکھتا ہے، رات ہوتے ہی آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ میں اس کے خیال سے نکلوں تو کدھر جاؤں، وہ میری سوچ کے ہر راستے پہ نظر آتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اردو میں آپ کے لیے شاعری لکھنا ناممکن ہوگا، تو کوئی بات نہیں، انگریزی میں لکھ دیجیے گا۔ میں اپنے کسی انگریزی کی استانی سے تشریح کروا لوں گی۔ آپ کی باشعور سمجھدار سی زبیش کمال۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے تمام اپڈیٹس سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔